नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन पहले अगर ऐसा लगता था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जब एक इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी बातें की तो लगने लगा था कि शायद चीज़ें किसी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा रही हैं, किसी सुलह सफाई की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि अभी कोई सुलह सफाई का सीन नहीं है। गुज़श्ता शब सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर में FIA चली गई, वहाँ उनका कंप्यूटर वगैरह छीन लिया। आज जब फॉर्मर प्राइम या बताना ज़रूरी है कि सैफुल्लाह नियाज़ी उस टाइगर फोर्स को हेड करते ऑर्गेनाइज करते हैं सेनेटर साहब, जिस टाइगर फोर्स की तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार इशारा करते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन का। और जब वो कहते हैं कि मैं एक कॉल दूंगा सितंबर के ख़त्म होने से पहले आज सुबह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक पुलिस की GIT के सामने पेश हुए, जहां उनके ऊपर एक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की जो हैं उनके हवाले से दहशतगर्दी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बहुत सख्त बयान भी दिया। वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ। एक पैगाम इस हुकूमत को है, आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। इनसे माशियत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हाल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। शायद इन टेंशन्स के बढ़ने की वजह यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मसलसल एक कॉल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के खदशात भी थे। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख इख्तियार किया प्रिवेंटिव बेल लेने के लिए। अगर एक तरफ यह है जो अपोजिशन कर रही है, तो दूसरी तरफ फेडरल मिनिस्टर जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक बड़ी ही सख्त किस्म की धांसू किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान के हवाले से उन्होंने सख्त इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे। याद रहे कि अगस्त में भी मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि 25 सितंबर से पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, PMLN को लीड करेंगे अक्रॉस पंजाब। अभी तक उसकी कोई हतमी खबर नहीं है। PMLN के बहुत से लीडरान कहते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब से पूछें, जो ये कहते हैं हमें इसके बारे में मालूमात जो है वो नहीं है। मियां जावेद लतीफ़ साहब की जो स्टेटमेंट थी उसमें और भी खासे किस्म के सवालात उठते हैं मजहबी नोयत के, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यही है एक इंट्रोडक्शन। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना एहसान अफजल खान साहब, लीडर हैं PMLN के, कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव सेंट्रल ECC पाकिस्तान के, स्पोक्स पर्सन है PMLN के। वेरी वार्म वेलकम टू राना एहसान अफजल खान साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जनाब बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से, फॉर्मर MNA हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्वीन मदर स्कॉलर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा। इसी तरह से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है जनाब मुनीब फारूक साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूँ, राना एहसान अफजल खान साहब, ये टाइगर फोर्स के ऊपर क्रैकडाउन, मतलब कॉल, हमें तो पहले यकीन भी नहीं है कि इमरान खान साहब कोई जो इस कॉल की जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज कॉल स्ट्रेटिजिकली इसलिए थोड़ी सी अजीब हमें लगती है कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में, तो किसी कॉल के लिए एक जोग्राफिकल टेरिटरी तो चाहिए होगी मोबिलाइज करने के लिए। तो जब वो कॉल की बात करते हैं हमें तो ये समझ आती है कि वो इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर एक मोबिलाइजेशन करने की बात करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को या अपनी पावर को। तो आप लोगों ने जो क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, इसकी क्या लॉजिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी नॉलेज के मुताबिक इस क्रैकडाउन का जो है वो कतन कोई ताल्लुक टाइगर फोर्स से नहीं है या किसी मोबिलाइजेशन से नहीं है। अब जो FIA प्रोब कर रही है फॉरेन फंडिंग केस, इट इज़ एन ओपन इन्वेस्टिगेशन। ये उसके और वेबसाइट के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग जो
PTI کا جو کیس ہے چلاتے ہیں نا حکومت نامنظور نہیں, لیکن یہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی جو ہے وہ سنا انوالو تھے, اور کیونکہ وہ ایک اوپن انویسٹیگیشن ہے تو اس لحاظ سے اس ریلیشن کے تحت جو ہے ادھر کاروائی کی گئی ہے, اور وہ ایک اوپن انویسٹیگیشن ہے تو وہ آگے فورن فنڈنگ کیس, وہ جو پرانا فورن فنڈنگ کیس, جی وہی فورن فنڈنگ کیس جس کے اندر پاکستان, وہ تو پرانا, اس کا تو ایک فکس ٹائم پیریڈ ہے, وہ جو فورن فنڈنگ کیس ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن کنٹینیو کر رہی ہے نا جی, اس کے اوپر ایف آئی اے کے اندر تو یہ کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا, کہ جو انلیگل فنڈنگ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوئنگ قسم کی فورن فنڈنگ کیس ہے, وہ تو ایک اسپیسیفائڈ ڈیفائنڈ ٹائم پیریڈ کے اندر الزام ہے بالکل ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے. تو جو لوگ اس کے اندر جو اکاؤنٹ آپریٹ کرتے رہے یا جن کے پاس جو تھا, تو وہ اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے جو ہے وہ کر رہی ہے, اور میری نالج کے مطابق اس ٹائم پیریڈ کی, جی اس ٹائم پیریڈ کی, اور ہو سکتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا مینڈیٹ ان کو ایگزیکٹلی ملا ہے, یا وہ ہو سکتا ہے آگے کی بھی کر رہی ہو, یا لیکن وہ ٹائم پیریڈ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو 2013 تک کا ٹائم پیریڈ ہے. جی مجھے پتا ہے, لیکن what I know is میری نالج کے مطابق this arrest is not related to Tiger Force اور mobilization, یہ اس کا تعلق جو ہے وہ فورن فنڈنگ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے ساتھ ہے. یہ جو ان کا موبائل فون اور ان کا لیپ ٹاپ چھینا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ 2013-14 کا ریکارڈ ہوگا تو وہ اس لیپ ٹاپ کے اندر تو نہیں ہونے لگا, یہ تو عرصہ حاضر کا لیپ ٹاپ ہے, اس میں تو 3-4 جنریشنز آ گئی ہیں لیپ ٹاپ کی, انٹرنیٹ آپریٹنگ سسٹم کتنے چینج ہو گئے ہیں, تو یہ ابھی لیپ ٹاپ ان کا 2022 کے سپٹمبر میں لے گئے. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی انویسٹیگیٹو فورس, یہ تو حکومت تو آپ کی ہے سر. نہیں حکومت ہماری ہے, لیکن obviously یہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹلی وہ اپنی جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے, تو آپ کنونس ہیں کہ یہ پرانا فورن فنڈنگ کیس ہے 2011-12-13 کا, یہ فورن فنڈنگ کے اوپر جو ہے یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور نیازی صاحب جو سیف اللہ ہیں وہ بھی تو اس کو بھی تو نام دیا ہے کورٹس نے خود, الیکشن کمیشن نے, ممنوع فنڈنگ کیس. تو فورن فنڈنگ کیسے ہو گئی؟ فورن کمپنی سے فنڈنگ لی گئی, فورن نیشنل سے فنڈنگ لی گئی, بہت سارے اکاؤنٹس کو چھپایا گیا, بہت کچھ, تو وہ جو ہے اس لحاظ سے میں اس کو فورن فنڈنگ کہہ رہا ہوں. فورن فنڈنگ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی بیرونی انٹرنیشنل ایجنسی سے کسی حکومت سے فنڈنگ لی. ممنوع کا مطلب ہے کہ ایسی فنڈنگ لی گئی جو نہیں لینی چاہیے تھی قانون میں. میں نے جو پڑھا ہے اس کے اندر جب آپ فورن نیشنل سے فنڈنگ لیتے ہیں جو پاکستانی نہ ہو تو اٹ از کنسیڈرڈ فورن فنڈنگ, اور فورن کمپنی سے بھی لیں تو وہ بھی. بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ کوئین مدر اسکالر بھی ہیں, آپ بیرسٹر ہیں, برطانیہ سے آپ نے قانون کی تعلیم لی, فورن فنڈنگ اینڈ سو کالڈ جو ممنوع فنڈنگ کیس در حقیقت ہے اس کو آپ فالو بھی کرتی رہی, ٹیلی ویژن پروگرام سے آ کے آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. ابھی رانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے نے جو ایکشن کیا ہے گزشتہ شب کو سینیٹر صاحب کے گھر میں گھس کے ان کی بیوی کے فون اور ان کے لیپ ٹاپ وہ لے گئے ہیں, اس کا در حقیقت تعلق اس پرانے فورن فنڈنگ کیس کی انویسٹیگیشن سے ہے جس کا بابر ایس جو ہے انہوں نے اس کو, بابر ایس احمد جو ہیں انہوں نے وہ کیس درج کرایا تھا 2014 کے غالباً نومبر کے اندر, اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ تعلق رکھتا ہے 2011-12-13 سے. تو یہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ کیوں سینیٹر صاحب کے گھر میں ایف آئی اے گھس گئی؟ دیکھیں بات بہت سمپل ہے. جو ہمارے یہاں پر دوسرے سیاسی رہنما بیٹھے ہیں شاید ان کی آئین اور قانون کی سمجھ اتنی مضبوط نہیں ہے, تو واضح ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بڑا پروگرام ہے, آپ بہت مایہ ناز اینکر ہیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بدترین فسطائیت کے دور سے گزر رہا ہے. پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق جو آئین ان کو دیتا ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اقدام اٹھا رہے ہیں جو ماورائے آئین ہے. یہاں پر بات ہوئی کہ فورن فنڈنگ تو وہ کیس ہے ہی نہیں, آپ نے بتا دیا, وہ ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے جس کی جو تحقیق ہے اس کا اس وقت کے ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بیسس بنا کر آپ نے ایف آئی اے کو ایک ایسا ادارہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خصوصاً وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ قریب ہیں ان کو سیاسی طور پر ہدف بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس کو بنیاد بنا کر ان کے گھر کے اندر ایک وارنٹ ایشو کیا ان کی سرچ کے لیے, اور ان کا فون, ان کی اہلیہ کا فون, ان کا لیپ ٹاپ اور سب ان سے لے گیا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحریر نامے میں یہ لکھا تھا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کے اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں اور نہ جاننے کا اس قسم کا ایک طرز پیش کریں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو استفسار کیا ہے وکلاء سے حکومت وقت کے, انہوں نے پوچھا ہے کہ کس بیسس کے اوپر آپ نے الیکشن کمیشن کے تحریر نامے کو بنیاد بنا کر ایف آئی اے نے نوٹسز ایشو کیے. تو ایف آئی اے کے جو نوٹسز ہیں وہ اس وقت آئینی اور قانونی طور پر مشکوک ہیں اور ایک عدالت کے اندر زیر غور ہے, اور اس کے باوجود آپ ایک سیاسی جماعت کو, آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق ہے, بنیادی حق ہے
بنیادی حق ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ممبر بنے اور اس کے اندر حصہ لے سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر. آپ پاکستانی شہریوں کو اب وہ بھی اجازت نہیں دے رہے. آپ ایسے آمر ہو چکے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اور ہماری جو پی ڈی ایم کی رہنما ہیں, ہم واحد وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جو ہے وہ اپنے اوورسیز پاکستانی صرف پولیٹیکل فنڈ ریزنگ, سیاسی فنڈ ریزنگ بھی نہیں کر سکتے. پوری عوام جانتے ہیں کہ کل جو سینیٹر سیف اللہ نیازی کے ساتھ ہوا, ایک سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ کے گھر کی چادر اور چار دیواری کو جیسے پامال کیا گیا, وہ ماورائے آئین ہے, وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ سیاسی دہشت گردی ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے بیرسٹر ملیکہ بخاری کے کیوں سینیٹر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ نہیں بالکل بھی. دیکھیں, ممنوع فنڈنگ کیس کا تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جو بھی لوگ عمران خان صاحب کے قریب ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف میں متحرک ہیں, ان کے خلاف دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر, کوئی سیاسی ممبر, کوئی سابق یا کرنٹ ایم این اے یا سینیٹر پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے. میں آپ کے ٹاک شو میں کہہ رہی ہوں کہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ سیاسی اقدام ہے, یہ سیاسی دہشت گردی ہے, اور یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے. بالکل. بیرسٹر صاحبہ, منیف فاروق صاحب کو اس میں آنے دیں. جی منیف فاروق صاحب کو بھی اس میں آنے دیجیے. منیف فاروق, آپ پاکستان کے ایک پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, آپ جو ایک بڑا انالیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں. جو پی ایم ایل این کا اس وقت موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک ممنوع فنڈنگ کیس سے ریلیٹڈ ہے. سینیٹر سیف اللہ کا کمپیوٹر وغیرہ کے گھر میں چلے جائیں, رات کو ان کا لیپ ٹاپ اٹھا کے لے جائیں, لیکن وہ تو ایک فکس ٹائم پیریڈ کا کیس تھا 2011-12-13 کا. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ کی انویسٹیگیشن, ویسے بھی اس انویسٹیگیشن میں ایف آئی اے کا گھس جانا, آر یو کنونسڈ آف دس ایز این اینالسٹ کہ یا کچھ اور سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کا یہ کہنا کہ ہم ممنوع فنڈنگ کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اب جو نوٹسز جن کا ذکر ملیکہ بخاری صاحبہ نے بھی کیا وہ درست بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ یہ جو نوٹسز ہیں قانون کے مطابق نہیں, پھر ان نوٹسز کو ریوائز کروایا گیا باقاعدہ طور پر ایف آئی اے سے. اب ایک بات جو کہ اس رپورٹ کے اندر جسے جو کہ الیکشن کمیشن نے دی تھی, اس کے اندر کچھ ایسی ڈسکریپنسیز تو خیر ضرور ہیں فیکچوئل, جن کے اندر معاملہ تو ایف آئی اے کے پرویو کے اندر آتا ہے اور ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. وہاں پر کچھ بے نامی اکاؤنٹس بھی ہیں, کچھ بے نامی اکاؤنٹ سے نون اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز بھی ہوئی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایف آئی اے کے پرویو کے اندر آتی ہے. انویسٹیگیشن اس کے حوالے سے ایف آئی اے ضرور کر سکتا ہے, لیکن میں کیونکہ خود بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ کیسز بنانا یا کیسز بنا کر کسی کو ہراس کرنا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ پریکٹس ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اب اگر سیف اللہ نیازی صاحب کی ان کا جو لیپ ٹاپ ہے یا ان کی اہلیہ کا لیپ ٹاپ یا موبائل ڈیوائسز اگر لی گئی ہیں, تو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سے میں ذاتی طور پر پریوی نہیں ہوں. اگر قانون کے مطابق انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی یہ تمام چیزیں تحویل میں لی ہیں تو ایک پروسیجر ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو انویسٹیگیشن کے بعد سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ابھی جس طرح ملیکہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ فسطائیت بھی ہے اگر, اور کیسز بہت ولنریبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, میں ذاتی طور پر کنڈیم کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے خلاف خاص طور پر یہ سیڈیشن یعنی یہ جو بغاوت وغیرہ. چلے منیف, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہر دور میں ہی ہوا ہوگا. منیف, ہر دور میں ہی ہوا ہوگا. ہم چاہتے ہیں, میں اور آپ کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ایک امپروومنٹ کی طرف جائے. مجھے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایز اے پبلک باڈی اوپینین ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ 2011-12-13 کا ٹائم پیریڈ ہے جس کو اکبر ایس بابر نے کمپلین کیا تھا 2014 میں, ان کی جو کمپلین آئی الیکشن کمیشن کے سامنے, اور اس وقت سے اب تک کمپیوٹرز کے 3 میرا خیال ہے 4 جنریشن جو ہیں چینج ہو گئی ہیں, انٹرنیٹ آپریٹنگ سسٹم کی, باقی سب چیزوں کی. تو اس وقت سینیٹر سیف اللہ نیازی کے لیپ ٹاپ میں جو ڈیٹا ہوگا وہ اس وقت کی ایکٹیویٹی میں ہوگا. سمجھ یہ آتی ہے کہ ٹائیگر فورس کا ڈیٹا وہاں پہ ہوگا, کون کون سے ممبر ہیں, فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, نامنظور کی جو ویب سائٹ وہ چلاتے ہیں, اس میں پرانا ڈیٹا تو بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے. میں خود بڑا ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہوئے بڑا پرابلم ہو رہا ہے مجھے. پرانا ڈیٹا ہی اس یعنی 2009, 10, 11, 12 کا ڈیٹا ملے آپ کو ایک لیپ ٹاپ میں سے 2022 میں اس وقت. ڈاکٹر صاحب, I just want to make an intervention. میں قطع کلامی معاف
جی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی آخری کال جو ہے اس کو دینا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو کال دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں آگے بڑھیں. یہ جو انہوں نے ریڈ کی ہے سیف اللہ نیازی کے گھر کے اوپر، جہاں سے لیپ ٹاپ لیے گئے ہیں، ان کا محور وہ ڈیٹا ہے جو ان کے کمپیوٹر کے اندر ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ فسطائیت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ورکر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ممبر ہیں، جو شاید ہماری ویمن ونگ کی ممبرز ہیں، جو آرڈنری پاکستانی ہیں، ان کو ہراساں کیا جائے یہ انفارمیشن لے کے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق ایک سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ اس طرح ہوا؟ ہم نے بھی حکومت کی تھی. ہمارے دور کے اندر آپ مجھے ایک ایسا ایگزامپل دیجئے جہاں پر سٹنگ ایم این ایز کے گھروں کے اندر گھس کے ان کے لیپ ٹاپس اور موبائل فون کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، ایک پوائنٹ ویلڈ ہے. آپ دیجئے آپ کی سیاسی تحریک، انہوں نے سیاسی تحریکیں چلائیں. جی میرا خیال بریک. جی رانا، میں ایک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے. میرا خیال بریک. رانا صاحب تو ظاہری بات ہے وہ پارٹی پالیٹکس کی بات کریں گے یا وہ چیزیں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بہت محترم ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، اور ہمیشہ بڑا ہمارے لیے آنر کی بات ہوتی ہے جب وہ پروگرام میں تشریف لاتی تھی، اور ہم یہ بات سے بھی ڈسکس کرتے تھے کیونکہ ہمارا ایک جو کامن چیز ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، بیرسٹر ہیں خود. دیکھیے یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، ریسنٹ پاسٹ پہ ہوا ہے. یہاں تو ریڈ کی بات ہوئی ہے، یہاں تو ایک الیکٹڈ ایم این اے کی گاڑی میں دن دہاڑے چرس ہیروئن رکھ دی گئی، اور پھر ایسے کیس میں پھنسا دیا گیا کہ اس بندے کو آپ ڈیتھ پینلٹی کی سزا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور براڈ ڈے لائٹ کے اوپر. اور اگر ایک شخص نے پھر وہ ویڈیو جو ایویڈنس تھی اس کو ٹیمپر نہیں کیا تو پھر آپ اس کے خلاف کیس بنانے شروع کر دیے. ایشو یہاں پر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ معاملہ میں اس کو کبھی انکریج نہیں کروں گا، یا میں نہیں کہوں گا کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا جو پہلے ہوا تھا نہ اس کے پاس کسی کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے. میرے لیے یقین مانیے آج یہ بات شاید اتنی ٹربلسم نہیں ہے کہ کسی کے گھر ریڈ ہو گیا یا لیپ ٹاپ اٹھا لیا یا یہ فلانی چیز اٹھا لی. میرے لیے پرابلمٹک وہ بات ہے جو کہ آج میاں جاوید لطیف صاحب نے کی ہے، اس لیے کیونکہ مسلم لیگ نون یہ خود بات کہتی رہی ہے. میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں. وہ بھی منیف فاروق صاحب، میں آپ تو خود ٹی وی سے وابستہ ہے، مجھے بریک لینے دیجیے. یہ ٹاپکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بریک لینے دیجیے، میں بریک اس کے بعد چیزوں کو لے کے آگے چلتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بہت سے ایشوز ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف بیرسٹر ملیکہ بخاری اس لاسٹ کال کی بات کر رہی ہیں جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ریسپانس آ رہا ہے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کوئی کنونسنگ نہیں ہے. پھر میاں جاوید لطیف صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی غیر ذمہ دار ہیں. کوئکلی اس کو اگر ہم ٹچ کریں، ڈاکٹر صاحب یہ جو ایکسپلینیشن ہے نا ایف آئی اے کی وہ کنونسنگ نہیں ہے. یہ تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹائیگر فورس کا ڈیٹا لینے کے لیے سینیٹر سیف اللہ کا جو گھر ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا لیپ ٹاپ. اب ٹائیگر فورس کا ڈیٹا لینے کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ وہ اسلام آباد وہ تو ہیں پنجاب وغیرہ میں، اب ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کیس بنا کے. میں کنونس نہیں ہوں یہ ملیکہ بخاری کی لاسٹ کال سے. ابھی ہم اس پہ بھی ڈسیکشن کر لیتے ہیں. لاسٹ کال کہاں کرنی ہے؟ اسلام آباد کے اندر کرنی ہے یا پنجاب میں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں جہاں مرضی کریں، یہ پہلے بھی کالز کرتے رہے. آپ لوگ جو ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے لے گئے، وہاں لڑکے لڑکیوں کے نمبر ہوں گے، نام ہوں گے، ان کی ای میلیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین فسطائیت کی بات کر رہی تھی میری بہن، وہ بڑا اس کو اوور پلے کر رہی تھی. بدترین فسطائیت جو تھی وہ پچھلے دور میں تھی، اور کیسے تھی؟ جس طرح ہیروئن کا کیس بتایا، اس کے علاوہ جسٹ ٹو نیم اے فیو، رفیق، سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل، خاقان عباسی، احسن اقبال، حمزہ شہباز، مریم نواز، ساروں کو جیلوں میں ڈالا، اور پتہ نہیں کسی کو 6 مہینے، کسی کو 2 سال. اور وہاں تب تو کورٹس نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، نیب کو آلہ بنا دیا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو بدترین فسطائیت ہمیں نہ بتائیں. یہاں اکارڈنگ ٹو لا ہو رہا ہے سب کچھ. کورٹس کھلی ہیں، کورٹس آزاد ہیں، کورٹ سے ریلیف ہے. کوئی کسی کو جو ہے نیب کے کالے قانون کو استعمال کر کے بند نہیں کیا جا رہا. اب دیکھیں دس از این اوپن انویسٹیگیشن. جس طرح ابھی منیب صاحب نے بھی بتایا کہ اس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا بھی پہلو آتا ہے، ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ، تو اس کے اندر وہ اٹ از این اوپن. لیکن بٹ دین اگین میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ نیب کا کالا قانون یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ he has a right to apply for وہ فریم چارج ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس ایک فریم چارج ہے 2011-12-13 میں وہی تو کہہ رہا ہوں. جو FIA 2022 میں جو FIA ایکشن لے رہا ہے نا،
اس کے اوپر دیر آر کورٹس وچ آر اوپن جہاں سے وہ ریلیف کر سکتے ہیں, وہ لے لیں, کوئی ایشو نہیں ایسا. اور دیکھیں ان کو ریلیف مل جائے گا. سوسائٹی کو جو پبلک سفیر ہے اس میں ایگزیکٹو کی جو ایکشن ہوتا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آئی ہیو گیون یو دا آنسر ٹو دیٹ کہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں ایک انویسٹیگیشن میں ان کو لگا ہوگا کہ وہاں ایویڈنس موجود ہے, یا یہ ہی از اے پرسن آف کنسرن جو اس کیس کے اندر جو ہے اور چیزیں نکل سکتی ہیں, تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کر لیا. اگر نہیں نکلے گا ان کو چھوٹ جائے گا. وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو, اور آپ نے صحیح کہا بریک میں نشاندہی کی کہ پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا عمران خان کی حکومت کے زمانے میں. ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, عدالتیں فیصلہ کریں گی. اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک سفیر اور معاشرے کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایگزیکٹو کے ایکشنز کی کیا کوئی منطق لاجک ہے یا کچھ سر پیر ہی نہیں ہے. یہاں پہ لاجک بڑی کویسچنیبل ہے ایف آئی اے کے ایکشن. دیکھیں اگر تو یہ کوئی فیک کیس بنایا گیا ہے تو میں تو اس کا حامی نہیں ہوں. اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو میں اس کا حامی نہیں ہوں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں ان کے پاس ایف آئی اے کے پاس کیا ایویڈنس آیا یا کس طریقے سے ان کو لگا کہ یہ اس کے اندر کرامد ہوں گے. یہ تو آگے ابھی ٹائم جو ہے. کو ایک ایسا ہی آدمی ملا ہے جس کے پاس ٹائیگر فورس کا ڈیٹا ہے اور ٹائیگر فورس کی بات ہو رہی ہے, عمران خان شوٹیں مار رہے ہیں. He was linked with those accounts جو یہ آپریٹ ہوتے تھے, ان کے جو فنڈنگ کے اکاؤنٹس تھے. He was linked with that. So that is what I've heard کہ وہ ان کو آپریٹ بھی کرتے تھے اور اس میں انوالو تھے. تو وہ اینگل جو ہے وہ میرے خیال سے جو ہے نہیں لگ رہا. بیرسٹر ملکہ بخاری صاحبہ وہ تو چلے بات ہو گئی, میں تو کنونس نہیں ہوں سینیٹر نیازی کی جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں رانا صاحب. لیکن رانا صاحب جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ تقریباً تمام ہی پی ایم ایل این کے کی لیڈران کو مختلف کیسز کے اندر اٹھایا گیا, وہ گرفتار ہوئے, انہیں ضمانتیں کرنی پڑی. ٹاپ لیڈرشپ کو بھی, سیکنڈ لیڈرشپ کو بھی, میاں جاوید لطیف صاحب کو اٹھایا گیا, وہ اپنی جگہ غصے میں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھایا گیا. تو آپ کی بھی پھر یہی ایکسپلینیشن ہوتی تھی کہ بھی عدالتیں دیکھ لیں گی تو کوئی وجہ ہوگی. نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب, دو مختلف باتیں ہیں. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتساب کا قانون نہ ہی ہو. اب انہوں نے آ کر اپنے آپ کو NRO2 دے کر نیا نیب کا قانون جو یہ لائے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, اس کو آگے بڑھا کر سارے بڑے نیب کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. ہر اخبار کی سرخی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, ہمیں ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ نیب کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرنے کا تسلسل آگے بڑھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ, تو آپ تو چاہتے ہیں کہ عوامی نمائندے قانون سے بالا تر ہوں اور آپ اس طرز سیاست کو, حکمرانی کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے, اگر ہم ان کیسز کا مطالعہ کریں تو ان کی لیڈرشپ کے اوپر بیشتر کیسز نیب کے تھے. آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس تھے یا ایسے فیصلوں کے کیسز تھے جہاں پر کرپشن ہو. پاکستان تحریک انصاف نے نیب کو لیکن ایف آئی اے کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں تھے؟ نہیں دیکھیں یہ بات کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب کے کیسز مختلف ہیں ان کیسز سے جو بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی باڈی ہے. ایف آئی اے کو کس کے انڈر آپریٹ کرتا ہے اس وقت؟ ایف آئی اے تو ڈائریکٹلی اس گورنمنٹ کے انڈر آپریٹ کرتا ہے. اور ہم نے کبھی بھی ان کی ایکسیپٹ 6 یا 5 جو لیڈرشپ کے مین لوگ ہیں ان کے اوپر کیسز تھے نیب کے, کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے, اور دستاویزات کے ساتھ پیش کیے. یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن شہباز شریف کے اوپر 40 ارب کا ڈاکیومنٹڈ کیس ہے. جو ایف آئی اے کا کیس بھی ہے اس کے اندر دستاویزات پیش ہوئے اور آج تک شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. کوئی منطق ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اتنی کرپشن کا کیس ہے اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی؟ تو دونوں کے اندر مماثلت نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے آرڈنری ورکر کو ہراساں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں یہ بات تو ہے کہ نیب کے اندر جو التوا تھا اس سے جو احتساب کا عمل ہے اس کے اوپر اثر ہوا, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے سیاسی انتقام لیا یہ غلط ہے. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے, جو آپ نے سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف کو برہنہ کر کے تشدد کیا, کیا یہ آپ کے جمہوری اور آئینی تقاضے پاکستان تحریک انصاف کی گھر اور کے گھروں سے گھسیٹا؟ رات کے وقت 25 مئی کو آپ نے جس طرح پاکستانی شہریوں کے اوپر شیلنگ کی, پتھراؤ کیا, یہ آپ کے آئینی اور قانونی تقاضے؟ آپ فسطائیت کی ٹیکسٹ بک مثال ہیں. اگر کسی نے پوچھنا ہو کہ بتائیے کوئی حکومت فسطائیت کیسے کرتی ہے, آپ پی ڈی ایم کی حکومت دکھا دیجئے اور مکمل ہو جائے گا. یہ سارا میرے ذہن میں بہت سے ایشوز ہیں. منی 2 ایشو آتے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایف آئی اے تو ڈی جی ایف آئی اے اور ایف آئی اے کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایگزیکٹو فورس ہے جو پرائم منسٹر کے نیچے, فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے کام کرتی ہے, اور نیب جس کا اپنا سسٹم الگ سے ہے وہ بہرحال اس کے ایکشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں. سیکنڈلی ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ نیب لوگوں کو نوٹس دیتا ہے, بلاتا ہے, بڑی اس کا لمبا لانگ ڈراؤن پروسیس ہوتا ہے. ایف آئی اے تو اچانک کسی کے گھر میں آدھی رات کو گزر جاتی ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے آدھی رات کو پولیٹیشنز کے, یہ میڈیا کے گھروں میں گھس جانا, ان کو اٹھا لینا, یہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا پچھلے پونے 4 سال میں؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ مجھے جو ایڈوانٹیج ہے وہ صرف یہ ہے کہ میری تو کوئی سیاسی افیلیشن ہے نہیں, نہ ہی مجھے کچھ, نیدر ہیو آئی گاٹ اینی تھنگ ٹو لوز, لہٰذا آئی وونٹ منس ورڈز. فرینکلی بات یہ ہے کہ جو نیب کے بارے میں ملکہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں, ٹیکسٹ بک بات اگر کی جائے ہاں وہ ایسی ہی ہے جو انہوں نے فرمایا, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے اور جس طرح پچھلے تقریباً عمران خان صاحب کے دور میں 3.5-4 سال میں نیب استعمال ہوا, نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس میں مشیر احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب جو کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی کتنی انگریس تھی, کس طرح سے وہ باقاعدہ چیزیں پلان کرتے تھے, شہباز شریف صاحب کا پہلا اریسٹ کس طرح پلان کیا گیا, کس معاملے میں انہیں بلایا گیا, کس معاملے میں گرفتار کیا گیا. یہ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں شاید آپ کو, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میں بتا سکتا ہوں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا شاید میں کسی نہ کسی سٹیج پر گواہ بھی رہا ہوں. لہٰذا میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نیب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے, سابقہ حکومت نے کیا, وہ جو نیب کے چیئرمین تھے ان کی ویڈیوز کا معاملہ, طیبہ گول, یہ سارے یہ جو کیریکٹرز ہیں نا, یہ تخیلاتی کیریکٹرز نہیں ہیں, دیز پیپل ایگزسٹ اینڈ دیز پیپل ور دیئر. دوسری بات سر منیب صاحب, منیب فاروق, بالکل پرائما فسائے سبھی آپ کی بات مان لیں گے کہ نیب اس طرح سے کوئی آزاد خود مختار نہیں تھا اور حکومت کا اعلی کار تھا, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا, حکومت وقت نے کیا. نیب کی اٹانومی جو ہے وہ کویسچنبل ہے, لیکن نیب کا پھر بھی طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو نوٹسز دینا, ان کو بلانا انویسٹیگیشن کے لیے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, دفتن اچانک رات کو نیب ان کے گھروں میں نہیں گھس جاتا جس طرح سے ایف آئی اے ایک کرتی. ایف آئی اے تو ایک ٹول آف ہیراسمنٹ ہے نا, پولیس اور ایف آئی اے, کہ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے, ان کی چیزیں اٹھا لی, ان کو مارا پیٹا. ڈاکٹر صاحب طریقہ کار اپنا اپنا ہے نا. یہاں نیب نوٹس دیتا ہے جی کہ آپ کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے جی, وہ کمپلینٹ کب فارمل انکوائری میں بدل جاتی ہے, انکوائری انویسٹیگیشن میں بدل جاتی ہے, بندہ اپیئر ہوتا ہے جواب دینے کے لیے, اس کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ بھی آپ کو تو بٹھا لیا اور اریسٹ کر لیا ہے. یہ ہوا ہے, یہ پریکٹیکلی ہوا ہے. آئی کین کوٹ یو کیسز جہاں پر یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایف آئی اے کر رہی ہے, میں بالکل کنڈون نہیں کروں گا, کہ میں نے تو پہلی دفعہ بھی آپ کو کہا کہ نیب رات کو آدھی رات کے بعد بھی لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آپ کیا نیب آدھی رات کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ ایکویٹ کر رہے ہیں, کیا نیب ہراسمنٹ نہیں کرتی تھی, کیا نیب لوگوں کو ہراس نہیں کرتی تھی؟ مجھے پہلے یہ بتائیے. نیب بھی کرتی تھی, جو بھی ادارہ ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہراسمنٹ کے بھی لیولز ہیں نا. سر بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ہراسمنٹ کے بھی لیولز ہیں. میں نے آپ کی بات مان لی کہ نیب کو, میں تو مان رہا ہوں کہ نیب کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل, محسن بیگ کا تو میں 100 دفعہ کنڈیم کر چکا ہوں. ایف آئی اے کو بھی استعمال جب محسن بیگ صاحب کے گھر میں ایف آئی اے کو بھیجا گیا, وہ وولٹائل ہراسمنٹ تھی. جب محسن بیگ کے گھر میں ایف آئی اے کو بھیجا گیا, ڈاکٹر صاحب میں وہ وولٹائل ہراسمنٹ تھی. دیکھیں منیب صاحب, جی دیکھیں منیب کا بہت ہی احترام کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں مماثلت دونوں میں بنتی نہیں ہے. ایک ادارہ ہے جس کا قیام ہمارے دور حکومت میں نہیں ہوا, ایک قانون ہے جس کو ہم پاکستان کے نظام عدل میں لے کے نہیں آئے, لیکن قانون کہتا ہے کہ عوامی نمائندے احتساب کے عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. عوامی نمائندوں نے کچھ فیصلے کیے, کچھ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے اقدامات کیے, ان کے اوپر سوال اٹھانا, ان کو لمبے لمبے کویشچنرز دینا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اقدامات کیسے اٹھائے, اس کے بعد ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنا, اریسٹ کرنا مختلف بات ہے. اور ان کے ساتھ نیب کی حراست میں وہ نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, سپورٹر اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ تشدد اور بدترین فسطائیت ہو رہی ہے, جو ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, جس طرح ہم انسیف محسوس کر رہے ہیں اپنے ملک میں پاکستانی شہری ہوتے ہوئے. مجھے پوچھ کے بتائیے, کیا مسلم لیگ نواز کے رہنما 3.5 سال پاکستان کے ایوانوں کی زینت نہیں بنے پھرتے تھے؟ کیا 2 گھنٹے پاکستان کے پارلیمان سے یہ بات نہیں کرتے تھے احتساب کے عمل کے اوپر؟ کیا ان کے پاس سارے پارلیمنٹری پریویلیجز شامل نہیں تھے؟ ان کے پاس سب کچھ تھا. ہم وہ عوامی نمائندے ہیں, ہم وہ سابق عوامی نمائندے ہیں, وہ
سیاسی جماعت ہے جس کو پاکستان کی عوام چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان مستقبل کے وزیر اعظم بنے, لیکن آپ جبر سے عوام کی تحریک کو روک رہے ہیں. دونوں کے اندر کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو یہ کریں, مطلب دیر از نو کمپیرزن, اور اس کو ڈرا کرنا میری دانش میں ایز اے قانون دان اللاجیکل ہے. یہ درست نہیں ہے, بہت برا ہو رہا ہے. میں نے بریک لینی ہے کہ میں بھی بات کر سکتا ہوں. ایک منٹ اگر میں بھی میرا بھی انٹرجیکشن لے لیں. بالکل کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے جس طرح کی نیب چیئرمین کی ویڈیوز آئیں ان کو فارغ کرنے کے بجائے ان ویڈیوز کو استعمال کیا گیا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ نیب کے چیئرمین کو آرڈیننس کے ذریعے نوکری دی گئی, یعنی کہ اضافہ کیا گیا کہ وہ بالکل جو ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کو آگے چلائے. تو جس طرح کی فسطائیت اور فیشسٹ حکومت پی ٹی آئی کی تھی اس طرح کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں نظر آئی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے, اور آج اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے. مسئلہ عمران خان میں ہے کہ وہ کسی بھی جو اپنے پولیٹیکل حریف ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بہت ہی پولرائز قسم کا جو ہے وہ سیاست کو کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے. تو یہ ہمیں بات بدیت کا نہ بتائیں. میں بریک لے لوں. ناظرین, سوچنے والا جو بات ہے, ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتنی شدید پولرائزیشن ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے, اتفاق نہیں ہو سکتا, کنسنسس کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایک اویئر سٹیزن ہے اس کے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کہ جس طرح سے ابیوز ہو رہا ہے لیگل پروسیس کا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اس پہ فرق کیا ہے؟ کہیں ہم اور ہی خرابی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کیا زیادہ ہمارا ڈیکلائن تو نہیں ہو رہا پہلے سے بھی زیادہ؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. چند دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا کہ نون کے بعض لیڈر جو ہیں وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا کیا کہنا تھا؟ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکتے ہیں ٹکڑا آپ ہمیں. جو سیاست ہے اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا. میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو, اپنے عمران خان کو وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آج جو مریم نواز شریف نے کیا یا اس سے پہلے فضل الرحمان کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو اب فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے. ایک دو صحافیوں کا جو گروپ ہے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی, اور یہ سارے لوگ ایکچولی تو عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں. یہ تو ناظرین الزام لگایا فواد چودھری صاحب نے, اس کو آپ ایک سیاسی بیان بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج جو پریس کانفرنس کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے, جو وفاقی حکومت کے ایک فیڈرل منسٹر ہیں, اس میں انہوں نے باقاعدہ اسی قسم کی باتیں کی ہیں, اسی قسم کی چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں, جس کا پورا مقصد یہی ہے. اچھا عمران صاحب, یہ بڑا کلیئر ہے مجھے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ تھنکنگ اور مینٹیلٹی نہیں ہے. نون میں بہت لوگ ایسے ہیں جو ان کی یہ تھنکنگ اور مینٹیلٹی نہیں ہے. اکثر لیڈرز نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں, ایون اس حد تک کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے یہ انفارمیشن لا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اس کی ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں. یہ جو اب یہ کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف, اب ہیں تو وہ فیڈرل منسٹر ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں موہت صاحب, میرا اس پہ سٹانس بڑا کلیئر ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر ریلیجن کو لانا یا ریلیجن کو استعمال کر کے سیاست کرنا وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے اس ملک کے اندر کہ عمران خان صاحب ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ شاید جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ قرآن اور سنہ اور حضور پاک کی جو, اور یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن والے, یہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے. تو یہ جب وہ تاثر دیتے ہیں اپنی سیاست سے, یا وہ ایسا تاثر دینا کہ شرک کو ری ڈیفائن کرنا, ہم جہاد کر رہے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن والے یہ اس رستے پہ نہیں چل رہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں دس از ویئر اٹ بگین. شروعات جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. عمران خان مذہبی نوعیت کے ٹکڑے اور کلپس کاٹ کے تو یہ ثابت نہیں کرتے نا کہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب جو ہیں اچھے مسلمان نہیں. ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. دیکھیں یہی ابھی تو میں نے دیکھی, یہی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہے, اگر کوئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تو سیاست, ریلیجن کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو پوری ایک جو طرز سیاست چل گیا ہے جہاں آپ ایگزامپلز دیتے ہیں اور پھر اپنی سیاست کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ایسا شو کرنے کے لیے کہ اگلا بندہ جو ہے آپ کا اپوزیشن والا وہ شاید اس کے خلاف چل رہا ہے, یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر اوبویسلی اپوزیشن میں سے بھی اگر کوئی رسپانس دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں خطرناک بن رہا ہوں تو وہ واقعی ماحول کو خطرناک بنا رہے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں سے؟ یہ اس کا بالکل اٹ از لنکڈ. اٹ از, یہ دیکھیں نا, جب آپ جو ہے ایک طرز کی سیاست شروع کرتے ہیں
تو پھر اس کو اپوزیشن سے اس کا جواب آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک جواب ہو غلط ہو, لیکن آپ ماحول کو خطرناک کر رہے ہیں نا. یہ جواب پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں آتا؟ یہ جواب جماعت اسلامی سے کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں یہ جواب ایم کیو ایم سے کیوں نہیں آتا؟ میں عمران خان کی طرز سیاست کا یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ریلیجن کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں وہ آیا بھی, آپ کیوں لوگوں کے جذبات سے سیاست کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری سائڈ سے پھر رسپانس بھی نہیں آنا چاہیے. فرق دیکھیں کیا ہے جی, عمران خان کی دشمنی پیپلز پارٹی سے بھی ہے. پیپلز پارٹی یہ کارڈ نہیں پلے کر رہی. اے این پی بھی ان کے خلاف ہے, وہ یہ کارڈ نہیں پلے کر رہے. محمود اچکزئی بھی ان کے خلاف ہے, وہ یہ کارڈ نہیں پلے کر رہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کو نہیں ہے, وہ بھی نہیں یہ کارڈ پلے کر رہے. جماعت اسلامی مذہبی جماعت ہے, وہ بھی یہ کارڈ پلے نہیں کر رہے. یہ آپ ہی کی پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ یہ ہماری پارٹی نہیں ہے. یہ میاں جاوید لطیف نے کیا. میرے خیال سے سیاست کو ریلیجن میں نہیں لانا چاہیے, اور نہ وہ عمران خان کی طرف سے ہونا چاہیے, نہ ہماری جماعت کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. دس از رانگ. یہ میاں جاوید لطیف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, اور ظاہر اکیلے نہیں کر رہے, ان کے پیچھے ایک دھڑا کھڑا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نہیں ہے, یہ حمزہ شہباز نہیں ہے کوئی اور. اس کا راستہ روکنے کا کیا طریقہ, کیا کرنا چاہیے؟ لیکن میں بغیر کوئی لگی لپٹی میں صرف یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا, میرے لیے تو زیادہ کنسرننگ بات ہی وہی ہے جو کہ آج میاں جاوید لطیف صاحب نے کی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ باتیں میں خود بھی بحیثیت ایک عام پاکستانی کے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہوں کہ تمام پاکستانی محب وطن ہیں, تمام مسلمان جو کہ پوری دنیا میں ہیں سمیت پاکستان کے, وہ عاشق رسول ہیں اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو تو ڈیبیٹ سے ہی آپ کو علیحدہ کر دینا چاہیے. کہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا, کوئی بات ہو گئی, کوئی آپ جوش خطابت میں کچھ کہہ گئے تو چلے وہ ایک اور بات ہے. ہاں سیاست ایک امپیور پاور سے ریلیٹڈ, پاور پالیٹکس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. اس کی ڈرائیو اور ہے, اس کو بھی جہاد کے کانسیپٹ کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے, نہ ہی اس کو کوئی اس کے تک لے کے جانا چاہیے. یہ بڑی امپیور چیزیں ہیں جو ہم اس دنیا میں سیاست کے لیے کرتے ہیں یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا کوئی تعلق کسی قسم کی راستہ کیسے روکیں؟ چیزیں ہیں. راستہ ڈاکٹر صاحب اس وقت رکے گا جب کوئی کسی ایک جگہ پر آ کر بڑے دل کا مظاہرہ کرے گا یا اس لیول پر نہیں جانا چاہے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کمپلینٹ کر رہی ہے, کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی نا کسی بھی چیز کی. میں تو نہیں کہوں گا کہ میاں جاوید لطیف کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. جب عمران خان صاحب کو ضرورت تھی, انہوں نے مسلم لیگ نون کی وہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا اور وہ سارے حالات تھے, I don't want to repeat those things again, لیکن اس وقت کیا ہوا, اور عمران خان صاحب کے قریبی رفقا, عمران خان صاحب کے ایلائز, پوری تحریک انصاف, اور پھر جو کچھ وقت ہوا اس وقت کمزور کون ہوا, ٹارگٹ پہ کون ہوا, کیجولٹی بنتے بنتے کون ہوا. یہ میاں جاوید لطیف صاحب خود ان کا سر پھٹا, احسن اقبال صاحب آلموسٹ وہ ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا, وہ کن حالات کی وجہ سے ہوا. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ پالیٹکس ہے, تو اسی میں چلی جائے گی. ملکہ بخاری صاحب کوئک آپ کا کوئک ایک, میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے تلخیاں تھیں. تھینک یو. دیکھیں سیاسی تلخیاں تھیں, سیاسی روش تھی, لیکن جی اب دیکھیں اب اس کی مذمت کرتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی پستی میں گر گئے ہیں ہم سیاسی رہنما. ہم تو صاحبہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. مذمت کی جائے بخاری صاحبہ کا, رانا صاحب کا, اسی طرح سے منیر فاروق صاحب کا اس ڈسکشن میں بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, شامل ہونے کا بہت شکریہ. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.